अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में शहीद होने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया था जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर पर फायरिंग की गई एक शख्स की जानिब से, जिसके बाद वो ऑफिसर जो है मौके पर ही शहीद हो गए। और कल रात को फिर ये खबर आई कि वो जो कातिल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया कुछ इस तरह था कि खातून को वो शख्स जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और ग्रुप कैप्टन आसिम वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उस खातून की मदद की, जिस दौरान उस शख्स के साथ उनकी तलकलामी हुई और उसने फायरिंग करके ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद कर दिया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जिससे मैंने आपको बताया कि कल रात को फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन उसकी गिरफ्तारी एक जिसे कह सकते हैं स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस तरह का वाकया होना इस्लामाबाद की इंतजामिया की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगली जो खबर है वो भी इस्लामाबाद के हवाले से है। कहा यह जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अगले मुज़ाकरात का राउंड होगा ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद में हो। पहले भी जब यहाँ पे मुज़ाकरात हुए थे और आपको पता है कि वो एक तरह से तारीख रकम हुई थी। पहली दफा तकरीबन 40-50 साल के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे थे और उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार था। बाद में दूसरा राउंड होना था, एक हफ्ता तक इस्लामाबाद को बंद रखा गया। पिंडी में भी बहुत सारे आपको पता है कि एरियाज को बंद किया गया, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं हुए। अब ये कहा जा रहा है कि शायद दोबारा इस महीने में जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का ईरान और अमेरिका के दरमियान वो इस्लामाबाद में हो। तो एक तरफ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं यकीनन उनको देखने की जरूरत है, एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ना हो कि जनाब वो मुज़ाकरात जो ही शुरू होने वाले हों अगेन दोनों शहरों को बंद कर दिया जाए और आम शहरी की जिंदगी को अजाब बना दिया जाए। तो इंतजामिया जो भी प्लान बनाए, जो भी करे, मेरे ख्याल में उसको इस तरीके से तरतीब देना चाहिए कि जो आम शहरी हैं उनकी जिंदगी कम से कम मुतासिर हो। अच्छा, ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर मुज़ाकरात होते हैं, अगला ये मुज़ाकरात का राउंड होता है पाकिस्तान में और चीज़ें मजीद आगे बढ़ती हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का जो किरदार है वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने ईरान को भी एक तरह से एतमाद में लिया, खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनको भी एतमाद में लिया, फिर अमेरिका भी एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार कर चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। अब जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये जंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जंग है। ये जंग मुझे ईरान में नजर नहीं आ रही। ये जंग अगर लड़ी जाएगी तो ये जंग इराक के अंदर लड़ी जाएगी और आप देखेंगे कि खित्ते के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे तबाही होगी। और ये मैं अपने व्लॉग्स के अंदर मुतअद्दिद बार ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी। और अब जो खबर आ रही है, आपको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे जिनको हिट किया गया वहाँ पे ईरान के अंदर, उनका नमाज जनाजा वगैरह हुआ। उनकी जो आखिरी रसूमात थी उसमें पाकिस्तानी क़यादत ने भी शिरकत की। कल उनका अगेन वहाँ पे जो आखिरी रसूमात के सिलसिला था उस सिलसिले में जनाजा हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने उस जनाजे के अंदर शिरकत की और अब ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके नमाज जनाजा के हवाले से इतलात हैं कि वो होंगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि नजफ और करबला में यानी इराक में भी उनका जस्दे खाकी ले जाया जाएगा और वहां पे भी उनका नमाज जनाजा होगा। और आप देखेंगे कि जितने लोग आपको ईरान के अंदर नजर आए थे उनका नमाज जनाजा पढ़ते हुए, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम लोग आपको नजर नहीं आएंगे इराक के अंदर भी। और इसीलिए मैं आपको मसलसल ये कहता रहा कि अगर ये खुदा न खास्ता जंग फैलती है तो आप भूल जाएं कि ये जंग ईरान की सरजमीन पर लड़ी जाएगी, ये जंग इराक की सरजमीन पर लड़ी जाएगी और अमेरिका के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे और उसके इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं उनके लिए भी मसाइल हो सकते हैं। और अब उनका जस्दे खाकी वहां पे ले जाना इटसेल्फ इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि वहां पे उनकी कितनी फॉलोइंग है। क्योंकि आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं वो एक सुप्रीम लीडर, यानी वो एक तरह से सियासी लीडर तो थे ईरान के, लेकिन एट द सेम टाइम वो दुनिया के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो लोग हैं शिया मुसलमान हैं उनके वो रूहानी पेशवा भी थे और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग जो है वो इराक के अंदर भी है। तो इसी वजह से खदशा इस चीज का था कि अगर ये जंग फैलती है तो उनकी जो फॉलोइंग है, चाहे वो यमन में हो, इराक में हो, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप सामने आएंगे जिसकी वजह से अमेरिका को काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और अमेरिका के जो 3 F-15 तैयारे गिरे थे और कहा गया था कि जी वो फ्रेंडली फायर का नतीजा है, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये कुवैत के अंदर जो गिरे हैं इसमें ऐन मुमकिन है कि इराक से कोई कार्रवाई की गई हो, क्योंकि इराक के अंदर इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं, मुसल्लह ग्रुप्स मौजूद हैं। जंग होने की सूरत में आप देखेंगे कि वो खुल के सामने आएंगे और खित्ते के अंदर जंग बड़ी तेजी से फैलेगी। और उनके हवाले से भी, यानी वो जो तैयारे अमेरिका के गिरे थे उनके हवाले से भी इसी खदशे का इजहार किया गया था कि उनको इराक के अंदर से टारगेट किया गया था प्रो ईरान ग्रुप्स की जानिब से।
اچھا، علی خامنائی صاحب کا جو ایران میں جنازہ ہوا اس میں ان کے تینوں بیٹوں نے شرکت کی، لیکن جو مجتبیٰ خامنائی ہیں جو اگلے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی، کیونکہ ایران کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے، وہاں کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ خدشہ تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ لیکن ان کے جو دیگر 3 بیٹے ہیں انہوں نے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی اور ان کی فوٹیج وغیرہ بھی وہاں سے جاری کی گئی۔ اچھا جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے کسی کی ٹویٹ کو۔ ایک ویڈیو ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے، یہ اس ویڈیو کا سکرین شاٹ ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سندھ کے گورنر نہال ہاشمی جو ہیں وہ کسی جگہ پہ گئے ہیں وومن یونیورسٹی وغیرہ میں، اور وہاں پہ بچیوں کا کانویکیشن وغیرہ ہے، جو وہاں پہ گرلز جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کا، ادھر وہ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کون کون مجھے اپنی شادی پہ بلائے گا۔ اب کیا گورنر کا یہ کام ہے؟ اور کیا بچیاں ڈگری صرف اس لیے لے رہی ہیں کہ انہوں نے شادیاں کرنی ہیں، انہوں نے اس معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ اور ایک گورنر کو کیا اس قسم کی بات کرنی چاہیے؟ مطلب کوئی اس سے پہلے کامران ٹسوری بھائی تھے، وہ بھی پاکستان کے اندر لگتا یہی تھا کہ باقی سب تو گزارا کر رہے ہیں اور کامران ٹسوری بھائی جی رہے ہیں۔ شاید یہ گورنر سندھ کی کوئی پوسٹ ہی ایسی ہے کہ اس کے اوپر بیٹھتے ساتھ ہی بندہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گورنر صاحب نے جو کوشچن کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ میں سے مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ مجھے کون کون اپنی شادی پہ بلائے گا، تو بڑا مجھے عجیب سا لگا، بڑا غیر سنجیدہ سا لگا۔ اور کیا ایک گورنر کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ اور وہ بھی اسپیشلی وہاں پہ جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں، کیا اس سے یہ تاثر دینا ہے کہ جی بس یہ بچیوں کا یہی ہے کہ ان کو تھوڑی سی تعلیم دلوانی ہے اور شادی کر دینی ہے، باقی آگے معاشرے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا لڑکوں کے کسی کانویکیشن میں کوئی گورنر جا کے اس طرح کی بات کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، شاید کرتا ہو، لیکن یہ ٹو بی آنسٹ کافی پرابلمیٹک قسم کی جو ان کی ویڈیو ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی لکھا ہوا ہے گورنر سندھ کو شاید اپنے عہدے اور مرتبے کا نہیں پتا، ان کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک گورنر ہیں اور فیمیل گریجویٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے انتہائی افسوس ہوا، بیچاری بچیاں اس طرح کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہی ہیں اور گورنر صاحب ایک کے بعد ایک فضول سوال پوچھ رہے ہیں، انتہائی افسوس ہوا۔ میرے خیال میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو یہ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک، میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ انتہائی فضول قسم کے سوالات ہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے گورنر کو کہ جا کے فیمیل گریجویٹ سے وہ اس قسم کے سوالات کریں۔ اچھا جی، اگلی جو ٹویٹ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی ہیں احمد وڑائچ صاحب، انہوں نے بنیادی طور پہ جو والدہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کی، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا قومی اسمبلی کے باہر۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہیں یعنی آپ کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے کہا جی جہاز لیا ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کیا ان کو ایسے بات کرنی چاہیے تھی؟ تو آگے سے مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ نے کہا کہ مریم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جہاز خریدا ہے تو خریدا ہے، کوئی آفت آئے گی تو جہاز ہی کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آگے ایک اور جگہ پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی گھڑی یا کوئی اس طرح کی چیز تو چوری نہیں کی، اصل میں تو وہ چیز وائرل ہونی چاہیے تھی، لیکن خام خواہ لوگ اس چیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی جہاز خریدا ہے تو عوام کے پیسے سے خریدا ہے اور عوام کوسچن تو کرے گی، اور اس حوالے سے بہت سارے کوسچنز ہیں، بار بار حکومت پنجاب سے مختلف لوگ پوچھتے ہیں، نیوز کے ادارے پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو ایک قانون بھی ہے کہ عام لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو ایکسیس ہو انفارمیشن کے تک، اس کے تحت لوگوں نے ریکویسٹ وغیرہ بھی بھیجی ہیں، لیکن بہت ساری انفارمیشن پنجاب کی حکومت کی جانب سے شیئر نہیں کی جاتی کہ ان کے کتنے دورے ہوئے، کتنا خرچہ ہوا، ایڈورٹائزمنٹس پہ کتنے خرچے آ رہے ہیں۔ اور وہ اب ایک مقدمہ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا ہے، جہاں پہ بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے ہیں جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے لیکن ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی، تو اب معزز عدالت اس معاملے میں حکم جاری کرے تاکہ پنجاب حکومت یہ انفارمیشن شیئر کرے کہ مریم نواز صاحبہ کی تشہیر کے اوپر کتنا عوامی پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ عوام کا ہے، اور جب عوام کا پیسہ ہو تو پھر آپ کو عوام کو جواب دینا پڑتا ہے۔ صرف یہ کہنے سے جو ہے وہ معاملہ نہیں چلتا کہ جی وہ بھی چور ہے، اس نے گھڑی چوری کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، وہ تو بھائی اس کا معاملہ ہے۔ اب آپ اس وقت عوامی خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ عوامی خزانے کو کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلی سٹوری آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں وہ جو کیس ہوا جہاں پہ مبینہ طور پہ غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، مبینہ طور پہ جو ان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے، جو انہوں نے 164 کا عدالت میں بیان دیا، جو FIR ہے اس کے اندر بڑی خوفناک قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس بیان کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پہ اس کی کوریج بھی ہوئی، حکومت پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے کیونکہ وہ ان کے نواسے ہیں
رضا ڈار جن کے اوپر یہ سارا الزام لگ رہا ہے. گزشتہ روز پولیس نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, اس میں بھی رضا ڈار کا ذکر آیا, دیگر ملزمان کا ذکر بھی آیا. تو اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک طرح سے بحث تو اس کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے باقاعدہ طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. جی ہاں جی, پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ رات کو ایک پریس ریلیز جاری کی اور جس میں انہوں نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا کہ جس قسم کی ان کی کڈنیپنگ ہوئی, جس قسم کا ان کے ساتھ مبینہ طور پہ سلوک کیا گیا غیر ملکی خواتین کے ساتھ, اس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہوا ہے غیر ملکی خواتین کے ساتھ, جو یہ کیس ہے ڈائریکٹلی امپلیکیٹس گرینڈ سن آف ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اینڈ ڈیمانڈز ہز امیڈیٹ ریزگنیشن فار اے ٹرانسپیرنٹ امپارشل انویسٹیگیشن فری فرام ایلیٹ انٹرفیرنس. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب فوراً اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ ایک غیر جانبدار قسم کی تحقیقات ہو سکیں, دودھ کا دودھ ہو سکے اور پانی کا پانی ہو سکے, تمام تفصیلات سامنے آئیں, پتہ چلے اس کیس کے اندر کیا ہوا ہے, کس کا کیا کردار ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اس میں کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیا کوئی یہاں پہ اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں یہ تو معاملہ آگے چلے گا تو پتہ چلے گا, لیکن اس لڑکے کا نام آنا, پھر اس میں دیگر لوگوں کا نام آنا اور یہ کہنا جی فیملی نے اس کو گرفتار کروایا ہے, پھر کچھ صحافیوں کی جانب سے جو پہلے انفارمیشن شیئر کی گئی تھی وہ انفارمیشن بالکل الٹی نکلی, پھر پولیس کی جانب سے یہ کہنا کہ جی ہم نے 2 گھنٹے میں بازیاب کروا لیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ لڑکیاں خود بھاگی تھیں, وہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کو موقع مل گیا. یاسر شامی وہ تمام فوٹیج سامنے لے کے آ گیا. یاسر شامی نے ادھر وہ جو ایک خاتون اور اس کے ہسبینڈ تھے جن کی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا انٹرویو کر دیا. تو وہ تمام جو سٹوری جو سرکاری سطح پہ آ رہی تھی, یعنی جو اداروں کی طرف سے بتائی جا رہی تھی, پولیس کی طرف سے بتائی جا رہی تھی, اس سے بہت ساری چیزیں مختلف نظر آئیں جب آہستہ آہستہ یہ کیس کھلتا گیا. آلدو کہ گزشتہ روز کامران فیصل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت سارے سوالوں کے جوابات بھی دیے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیے. فار سم ریزن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ صحافی کیوں اتنے غصے میں تھے, اور صحافیوں کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے ایک طرح سے وہ سیبوٹاج ہو گئی. کل کی پریس کانفرنس ہم بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ یہ اتنے زبردست صحافی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوسچنز کریں گے. مختلف کوسچنز ہمارے ذہنوں میں تھے, کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں تھے, لیکن جو صحافیوں کا رویہ تھا ٹو بی آنسٹ وہ کوئی اتنا مناسب نہیں تھا. پولیس افسر آپ کے سامنے آئے ہیں, ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, خدا نخواستہ ہم نے ان کی تصدیق نہیں کرنی. مقصد یہ ہوتا ہے جرنلزم کا کہ بھائی انفارمیشن نکال کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, جو لوگوں کی تشنگی ہے خبر کے حوالے سے اس کو دور کرنا ہے. تو وہاں پہ پورا ایکسیس تھا, لیکن وہاں پہ جس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا. وہاں پہ اگر مزید سوالات ہوتے تو بہت کچھ سامنے آتا, ان سے پوچھا جاتا کہ جی یہ رضا ڈار کب سے کرپٹو کا کام کر رہا ہے, اس نے کتنے $1,00,000 انویسٹ کیے, کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے, یہ پیسہ کہاں سے لے کے گیا, کوئی اس بارے میں آپ کو پتا چلا, اس کا دفتر کدھر ہے, یہ پیسہ کس بینکنگ چینل کے تھرو گیا, جو منی ٹرانسفر کی گئی خواتین کی جانب سے ان کے ڈیجیٹل والیٹ میں وہ کس شکل میں کی گئی, وہ بٹ کوائن تھے, وہ کوئی اور کوائنز تھیں, اور پھر جو ان کا ڈیجیٹل والیٹ ہے اس کے اندر کتنے کوائنز ہیں جدھر یہ ان کا $17,000 مبینہ طور پہ ان خواتین سے زبردستی موو کروایا گیا, وہ جو ڈیجیٹل والیٹ ہے اس کے اندر اور کتنی کرپٹو کرنسی پڑی ہوئی ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, وہ کس طرح خریدی گئی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے حوالے سے سوالات ہو سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی اور پولیس حکام کو بھی وہ پریس کانفرنس ختم کرنی پڑی. پر اینی وے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے اور ان کے آفس کا نام آ رہا ہے, یہ ویزے کس طرح ان لوگوں کے کروائے گئے, ارینج کروائے گئے ان خواتین کے. تو بہت سارے سوالات ہیں. تو ڈار صاحب کو فوراً اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. کیا وہ مستعفی ہوں گے مجھے نہیں پتا, یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, لیکن پی ٹی آئی بھی اب یہ جو ہے ایک طرح سے مطالبہ کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے, فیصل واڈا صاحب نے بھی بڑا کھل کے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن دینا چاہیے, لیکن فی الحال کوئی ایسی صورتحال نہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ڈیلیکیٹ ہے. ڈیلیکیٹ اس لیے ہے, ایک تو غیر ملکی خواتین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں جانا ہے, اور اب پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے نواسے نے مبینہ طور پہ غیر ملکی خواتین کو کے اغوا میں وہ ملوث ہے, جس طریقے سے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس میں وہ ملوث ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس چیز میں ملوث نہیں ہے, اس چیز میں ملوث نہیں ہے. بالکل عین ممکن ہے, وہ تو ساری تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور وہ گاڑی چلا کے ان خواتین کو لے کے جا رہا تھا اور ان خواتین نے اس کا نام لیا ہے اپنے بیانات میں.
تو پھر تو وہ تو امپلیکیٹڈ تو ہے اس کیس کے اندر. اب اس کا رول کتنا تھا یا کتنا نہیں تھا وہ تو تحقیقات ہوں گی تو آگے پتہ چلے گا. لیکن اس حساس معاملے کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو پوزیشن ہے عالمی سطح پہ، کیا وہ اس وقت ایسی ہے کہ اس کو آپ ایک طرح سے اسی طرح چلا سکتے ہیں معاملات کو، یا ان کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ یہ ایک وہ کوشچن ہے جو حکومت سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اب وہ علیحدہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اس کوشچن کا کیا جواب ہے، یہ تو حکومت یا ڈار صاحب ہی دے سکتے ہیں. فی الحال تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور صرف یہ ایک طرح سے جو مطالبات ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے، لیکن ڈار صاحب یا کوئی اور بندہ بھی فی الحال مستعفی نہیں ہوگا. اگلی خبر جناب آزاد کشمیر کے حوالے سے. یہ سائٹ پہ جو ویڈیو چل رہی ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے دیگر لوگ بھی اس میں ہوں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں نے احتجاج کیا. اور یہ آزاد کشمیر نہیں ہے، یہ برطانیہ کا کیپٹل لندن ہے، اور لندن میں اتنی بڑی تعداد میں کشمیری نکلے ہیں، اور یہ مسلسل کئی ہفتوں سے نکل رہے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں نکل رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کے مطالبات ہیں ان کے حق میں نکل رہے ہیں. دوسری جانب جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم تنظیم قرار دے دیا ہے. لیکن جو کشمیری ہیں وہ کس حد تک اس چیز سے متفق ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن حالت تو یہ ہے کہ ایون کہ جو خود پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جن کی اپنی حکومت ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. ایک چیز تو بالکل کنفرم ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی انپریسیڈنٹڈ لیولز کی سپورٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر اور دنیا بھر میں. جدھر بھی کشمیری ہیں آپ کسی سے بھی بات کر لیں، جس کے پاس ذرا سا بھی نالج ہے اس خطے کا، وہ بالکل آپ کو کھل کے بتائے گا کہ وہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان میں سے میجورٹی ایسے مطالبات ہیں جن کو میجورٹی کشمیری عوام سپورٹ کرتی ہے. اب اس مسئلے کو ہم نے بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے حل کرنا ہے. اب یہ وہ کشمیری ہیں جو جناب بھارت کے سفارت خانے کے باہر احتجاج کرتے ہیں دنیا بھر میں. آج اگر وہ پاکستان کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں، تو ہمیں خود سے کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اس نہج پہ کیوں پہنچا. آپ 4-5 لوگوں سے اپنے حق میں، حکومت کے حق میں بیانات دلوا کے بیانیاں نہیں بنا سکتے. یہ وہ دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ہم نے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے، بہتر طریقے سے حل کیا جائے. کوئی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں کسی صحافی کی جانب سے یا کسی سیاستدان کی جانب سے. اور جس قسم کی گفتگو آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کے حوالے سے کی گئی، برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی گئی، اس کے بعد آپ کیا کوئی سرپرائز ہیں یا مجھے کوئی سرپرائز ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں نکلے ہیں؟ اگر یہی چیز ہم ڈیلیکیٹ طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن ہم نے ان کو فقیر بھی کہہ دیا، صحافیوں نے پتہ نہیں اور دیگر دوستوں نے کیا کچھ ان کے حوالے سے زبان استعمال کر دی. اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جلتی کے اوپر تیل نہیں پھینکنا چاہیے، جلتی کے اوپر پانی پھینکنے کی ضرورت ہے. کشمیر کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کشمیر اور پاکستان کوئی علیحدہ مسئلہ تو نہیں ہے. جس طرح میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، مائک لے کے چلے جائیں کہیں پہ بھی اور جا کے پوچھیں جناب کہ وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے. آپ کو ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. ہر پاکستانی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بھارت سے کوئی تعلقات ہم نے نہیں بنانے جب تک ہمارے کشمیری بھائی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا تو یہ رشتہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوا ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ صرف حکومتیں نہ انجوائے کرے بلکہ اس مسئلے کے اندر سیاسی کردار ادا کرے، مسئلے پہ پانی پھینکیں اور اس کو اچھے طریقے سے حل کریں. اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا رائٹ ہے وہ احتجاج کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پرامن طریقے سے احتجاج کریں، حکومت سے انگیج کریں، بات چیت کریں اور بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.